अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। आज की टॉप स्टोरी ये एक ही है, वो ये है कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है, इसको मैं दूसरा हमला कह सकता हूँ। इससे पहले भी उन्होंने इस पर हमला ईरान पर किया था। फिर ईरान ने रद्द-ए-अमल के तौर पर भी अपना मिसाइल जो तल अवीव में जाके गिरे थे, अपना रिएक्शन दिया था और बड़ा ज़ोरदार दिया था। उसके बाद आप देख रहे थे कि शायद दुनिया कि ये ममालिक जो अपनी ताकत के जोम में पूरी दुनिया में मैटर करते हैं, एंगेज करेंगे, बात करेंगे, लेकिन ताकत के नशे में उन्होंने फिर दोबारा मुज़ाकरात का एक जाल फैलाया। और फिर मुज़ाकरात के दरमियान जब चौथा अभी सेशन होना था, जिसके कभी इम्कानात थे कि वो कामयाब हो जाता, क्योंकि ईरान ने कह दिया था कि हम वो मिसाइल नहीं बनाएंगे जो अमेरिका तक मार कर सकें। फिर यूरानियम अफसूदगी में भी 16% तक उन्होंने चीज़ मानी। लेकिन असल में तो सूरत आ रही है कि कल भी मेरे प्रोग्राम में बड़े सीनियर तरीन तजियाकारान कह रहे थे कि एक दिन की बात नहीं है, ये तो इस पर तो किताबें लिखी हुई हैं। यानी जो एक ग्रेटर इसराइल है या अमेरिका के मकासद हैं, ये इस खत्ते में अफ़गानिस्तान का जो किरदार है और पाकिस्तान जिस तरीके से उन्होंने फिर एंगेज किया वो आपके सामने है। ये होना था। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त आप कह सकते हैं कि या बादशाहतें हैं और या फिर ऐसे लोग हुक्मरान हैं जिनको अमेरिका की ज़रूरत पड़ी रहती है। यही वो कमज़ोर पहलू है जहां आज हम देख सकते हैं कि अमेरिकी जो एयर बेसिस हैं वो मुसलमान मुल्कों में बनी हुई हैं और गज़ा के वक़्त वहाँ से यानी सामान बाकायदा अपलोड होता रहा और फिर वहाँ पहुँचता रहा और दुश्मन फिर इंसानों को कत्लेआम करते रहे। इस पर हमने बात करनी है कि क्या बड़े बड़े मुल्क जब कोई बात करते हैं तो मैटर नहीं करती। एक तो नहीं, मुज़ाकरात हो रहे हैं तो आपने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब होने के इम्कानात भी हैं और दुनिया को तसल्ली भी दी कि आपको तो नोबल इनाम या इनाम के लिए भी हमने नामजद कर दिया। आप कहते हैं हमने जंगें रखवाई, तो आप जंगें खुद लगवा रहे हैं। होगा क्या आगे? यही सवाल रहता है जो जर्नलिज्म में 3 है कि होता क्या रहा है, वो है माजी, और हो क्या रहा है ये है इस तरह कि जो समझ रहे हम देख रहे हैं। इसके सियाको सबाक में आगे होगा क्या, इस पर हमने आज अपने पैनल से गुजारिश करनी है कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और होगा क्या। हमारे साथ जनरल एजाज अवान साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हैं, माहिर इंटरनेशनल अफेयर हैं, और हमारे साथ अब्दुर्राफ़ी जंग अब्दुर्राफ़ी अफजाल साहब हैं, यंग स्टूडेंट बाहर के मुल्कों में होते हैं, इनका हमारा साला भी एडवोकेट भी हैं। वेलकम टू द शो। जनरल साहब, पता है आपको, अब मैं इंट्रो में क्या दूँ, इस वक्त सिचुएशन बड़ी गंभीर है। यानी आप कह सकते हैं कि हम मुसलमान ममालिक बतौर ख़ास इस खत्ते के जनूबी एशिया के आपस में कौन सी पॉलिसी बनाई गई कि आपस में इस वक्त एक जान के दुश्मन बने हुए हैं। दुश्मन की क्या ज़रूरत है? इस वक्त हमले के ऊपर क्या कहेंगे जी, लंबा चलेगा, कम चलेगा, टारगेट अचीव तक रहेगा या क्या होगा? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे दावत दी। बात थोड़ा सा वाज़ेह कर दें, ये जंग लंबी चलेगी या क्या होगा। आप इजरायली और अमेरिकन हमला जो ईरान पे हुआ है उसकी बात कर रहे हैं या पाक अफगान कॉन्फ्लिक्ट? मैं सर इसराइल और अमेरिका के ईरान के ऊपर हमले की बात कर रहा हूँ जी। बात यह है कि ये हमला, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, ये एक्सपेक्टेड तो था और इसकी वजह यह है कि ईरान जो इजराइल है, वो यहूदी जो उनके पॉलिसी साज हैं, वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो मिडिल ईस्ट में है उनको इस वक्त डायरेक्शन या इजराइली कर रहे हैं। जी जी, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, टेल इज वैगिंग द डॉग। जी जी, कुत्ता दुम नहीं हिला रहा बल्कि दुम कुत्ते को हिला रही है। तो ये इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो डोमिनेट कर रही है वो नेतन्याहू थिंकिंग डोमिनेट कर रही है अमेरिकन पॉलिसी को मिडिल ईस्ट में। जो इजराइल है वो चाहता है ग्रेटर इजराइल बनाना, उसका एक ख्वाब है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा भी है कि इसके बाद कुछ और ममालिक हैं जिन तक हम अपनी सरहदों को बढ़ाएंगे, लेकिन उनके रास्ते में जो वाहिद मुल्क रुकावट है इस वक्त वो ईरान है और वो नहीं चाहते ईरान किसी भी तरीके से
حاصل کر لے، جسے نیوکلیر توانائی جو ہے نیوکلیر ویپنز تک وہ پہنچ جائے، اس سے پہلے وہاں پہ ریجیم چینج ہو جانی چاہیے. وہاں پر ان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اگر یہ رول بیک ہو جاتا ہے تو پھر اپنا کوئی بھی مد مقابل نہیں سمجھتا پورے برٹش جو اس کے عزائم کو لگام ڈال سکے. سر ایٹمی جو ان کا ہے وہ تو رول بیک صدر ٹرمپ کے بقول کہ ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے پچھلی دفعہ جب انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی، کیونکہ جو یورینیم انرچمنٹ ہو رہی ہے اس وقت وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن بنا لیں. انہوں نے ڈائیلاگ کا بھی ایک فساد کھڑا کیا اور ڈائیلاگ میں بھی ایران کو انگیج کیا، لیکن جب نیتن یاہو کو لگا کہ یہ ڈائیلاگ کوئی رخ اختیار کر رہے ہیں اور کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، انہوں نے حملہ کروا دیا. کیونکہ وہ نہیں چاہتے، اسرائیل نہیں چاہتا، نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور ایران کو 6 ماہ سے 1 سال کا ٹائم اور مل جائے. وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا، اس لیے اس نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا اور حملہ کر دیا. جب بحری بیڑے آ کر کھڑے ہو چکے تھے، انہوں نے چاہے دباؤ ڈالنے کے لیے نفسیاتی، ملٹری، سائیکولوجیکل اور اسٹریٹجک دباؤ ڈالنے کے لیے کھڑے کیے تھے تاکہ مذاکرات میں منوا لیا جائے ایران سے، یا وہ واقعی حملے کی تیاری میں تھے. لیکن اب تو لگتا ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا. سر آپ خود ایک سینئر یعنی فوجی ہیں، آپ نے دیکھا کہ جب موومنٹ ہوتی ہے تو بہت زیادہ انسٹالیشن کو موو کرنا پڑتا ہے، اس میں پیٹرولنگ ہوتی ہے، بحری جہاز ہے، ان میں وہاں سے ایئر کرافٹ اڑنے کے لیے فوجی ہیں. انتظامات ایک دن میں تو ہو نہیں سکتے جنگ کے لیے. یہ درست ہے کہ وہ دباؤ کے لیے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن پچھلے دنوں جو لکھا گیا مختلف اخبارات میں پرسیپشن بلڈ کی گئی کہ 2 وجہ سے یہ جنگ نہیں ہوگی، کہ اسرائیل خود جنگ کے حق میں اس لیے نہیں ہے کہ ایران جب ریٹیلیٹ کرے گا تو ڈائریکٹلی سینکڑوں میزائل ان کے جو بیلسٹک ہیں تو شاید ان میں لگ بھی جائیں. دوسرا چائنا نے جو چیزیں دی ہوئی ہیں ایران کو وہ رکاوٹ تھی، لیکن یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھی، میرا خیال ہے تو وہ ہوئی نہیں. دیکھیں، پہلی بات ہے جو آپ نے لاجسٹک بلڈ بات کی ہے، امریکہ جیسا ملک جس کے اتنے وسائل ہیں اس کے لیے 2 بحری بیڑے موو کر کے اس علاقے میں اتنا بڑا مالی بوجھ نہیں ہے جس کو امریکہ برداشت نہیں کر سکتا اس مقابلے میں کہ وہ اپنا آبجیکٹو حاصل کر سکے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بڑا بوجھ نہیں ہے جو ان کی کمر توڑ دیتا. لیکن تو اسی فیسلٹیز کو انسٹرکشن کے لیے اوپن کروا لیتے، ایران سے کوئی لانگ ٹرم کمٹمنٹ لے لیتے تو امریکہ کا مطلب حل ہو جاتا تھا اور ایک بڑی واضح انڈیکیشن مل جاتی تھی کوئی ٹائم ملے ایران کو. ابھی انہوں نے حملہ کر دیا ہے اور مجھے تھوڑا سا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھوڑی دیر پہلے، اور مجھے تھوڑا سا حیرانگی اس بات پہ ہے کہ ایران نے تمام گلف کنٹریز میں جتنے بیسز ہیں ان سب پر میسائل داغنے شروع کر دیے ہیں. آج یہ اے آئی جنریٹ نہیں ہے اور یہ درست، تو میں سمجھ وہ ڈسیپیٹ کر رہے ہیں. ان کا ٹوٹل فوکس ہونا چاہیے تھا اسرائیل کے اوپر، حیفا، تل ابیب کے اوپر، تاکہ جو چوٹ لگنی ہے اسرائیل کو لگے نہ کہ امریکن مفادات کو. امریکن مفادات کو چوٹ لگ بھی گئی. بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ دیا. میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا، ڈاکٹر صاحب کا یہ تجزیہ ہے کہ ایک طرف لڑائی ہو رہی تھی تو اس پر فوکس کرنا چاہیے تھا، لیکن ایئر بیسز آپ جس طرح یوز کیے گئے غزہ میں اور جہاں جہاں بھی کوئی واقعات ہوتا ہے تو یہ ہمارے مسلمان ملکوں میں قطر ہے، بحرین ہے، UAE ہے، ان ملکوں میں وہ ایئر بیسز ہی ان کے نقصان کے ذمہ دار بنتے رہے، تباہی کے بلکہ بنتے رہے. تو ان کا یہ اس طرح ہے. مسئلہ یہ کہ مذاکرات کے بعد حملہ کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر جو مسلم ممالک جن کو یا دوست ملک کہتے ہیں جو متاثرین بھی ہیں جن کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ تو بیسس پر کہہ رہے ہیں کہ حملہ ان پر ہو رہا ہے ان ملکوں میں. انہوں نے کوئی اتنی فیسیلیٹیشن بھی نہیں دی کہ امریکہ کو دباؤ میں یا ریکویسٹ سے منا سکیں کہ اس کو مسئلے کو بیٹھ کے حل کیا جاتا، یا اتنی اہلیت بھی نہیں تھی ان میں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سر، ایک تو میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کے لیے فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کنڈیم. آج آپ نے پتہ ہے کہ مطلب دنیا کے اندر جب جنگ ہوتی ہے، جنرل صاحب بھی ول
बेयर मी आउट इस बारे में कि जंग करते हुए भी देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स को निशाना ना बनाया जाए, स्कूलों को निशाना ना बनाया जाए। अगर आप लाहौर के अंदर देखें तो हमारे जो यहाँ पे रेड क्रीसेंट जो है, पाक रेड क्रीसेंट अब हो गया, पहले रेड क्रॉस था, तो उसका नक्शा ऐसे बना था कि उसके ऊपर क्रॉस थी, ताकि ऊपर से अगर कोई बमबारी भी करता है तो उसको पता हो कि इस बिल्डिंग को मैंने बॉम्ब जो है वो नहीं गिराना, दूर अंदेशी की खातिर। और दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी देखा गया कि दे वर द वन जिनके साथ लोग बचे रहते थे। लेकिन ये जो अभी जनरल साहब भी जिसकी तरफ कह रहे थे, वो मैं समझता हूं कि हमें क्लियर होना चाहिए कि नेतन्याहू की अपनी सर्वाइवल इसमें है कि वो इस चीज को जो है किसी ना किसी तरह से जिंदा रखे। और आप कह रहे हैं, आपने फरमाया कि ग्रेटर इजराइल, मैं समझता हूं ग्रेटर इजराइल से ज्यादा बढ़ के उसकी अपनी जो है सस्टेनेबिलिटी, उसकी अपनी को एग्जिस्टेंस जो है वो उसके साथ बहुत ज्यादा है। मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि अमेरिका के अंदर कोई इस किस्म की जो चीज है उसको ओपनली गवर्नमेंट ने भी तस्लीम किया है कि वहां पे जो सेंसस करवाया गया है, 5 में से 4 लोगों ने ये कहा है कि वहां पे ईरान के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। एक शख्स ने कहा है कि जिसके साथ वो होता है। सो देयर इज अ ग्रॉस विद इन दी अमेरिका जो कि उसके ऊपर प्रेशर है, मतलब जो ट्रंप साहब हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, उनके ऊपर ये प्रेशर है। फिर एक और सेंसस जिसमें 65 एंड 35% आता है। एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि इट इज नॉट ओनली यहूदी, these are the Zionists, we have to be very clear about it। और Zionist के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लोग ही नहीं जो कि यहूदी हैं, इसके अंदर क्रिश्चियंस भी शामिल हैं जो कि अमेरिका के अंदर हैं, जो पुराने, जिनको एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कहा जाता है, जो ये समझते हैं कि ये मुकद्दस हैं, ये जो यहूदी और ये जो ज़ायोनिस्ट यहूदी हैं, उनको ये हक हासिल है कि वो कब्जा कर सकते हैं और उसकी एक्सटेंशन करके। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जैसे अभी कि बाकी मुल्कों को वो शामिल करके ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, उसके वो हमायती हैं, बट दे आर वेरी फ्यू। तो मैं एक तो ये समझता हूं कि इसको कंडेम मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में करना चाहूंगा कि ये जो उन्होंने हरकत की है ये कोई अच्छी नहीं है। सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट, वो मेरे नजदीक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, अपना एक असर और रसूख तो उनका होगा यकीनी तौर पे, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन एक इंसान का अपना कॉल फेल भी होता है। उस कॉल फेल के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैज फेल्ड वेरी बैडली, कि पहले भी जब इन्होंने कतर के ऊपर हो गया था, इजराइल ने मार दिया था, अटैक कर दिया था, फिर उसके साथ ही कि इंगेज करके ईरान को जो पहला भी इन्होंने हमला किया उसके ऊपर यही वाली बात की, फिर जब पहले ईरान के ऊपर हमला किया तो उन्होंने ये कहा कि हमने सब कुछ तबाह करके रख दिया है, लेकिन अभी कहा कि नहीं ईरान अभी कुछ कर रहा है, उसको हमने मजीद तबाह करना है। मीनवाइल या तो उस वक्त मिस्टर ट्रंप गलत थे या अभी मिस्टर ट्रंप गलत है। और सेकेंडली एक चीज जो मैं कर्ज करूं कि जनरल साहब ने फरमाया कि अमेरिका को नहीं फर्क पड़ेगा, मेरी नाकस राय के अंदर अमेरिका को फर्क पड़ेगा। द रीजन बीइंग के $1 ट्रिलियन का अमेरिका मकरूज है अज खुद। अमेरिका के अंदर जो मसाइल हैं, ईरान के अंदर भी अपने मसाइल मौजूद होंगे, लेकिन अमेरिका के अंदर भी कोई खुशहाली ऐसी नहीं है। हमारा कोई प्रेसिडेंट या हमारा कोई जाता है तो हम कहते हैं जी कशको लेके चला गया और उसने जाके, मतलब वो पंजाबी कहते हैं कि संगीत नौ रख के, मतलब ही वाज आस्किंग फॉर, और जितने भी टैरिफ का ये किया, ये सारी की सारी अमेरिकन इकोनॉमी को कोई ना कोई सहारा देने की खातिर वो अमल किया गया था। सो अगर खुदा ना करे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज अ डॉक्टर अशरफ निजामी कंडेम करता हूं कि अमन पसंद होने के नाते से कि जंग किसी का भी हल नहीं होता, और उसके अंदर मोर ओवर कि अमेरिका इजराइल ने, इजराइल का कोई सवाल है, आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि बहरहाल एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपका। आप कहते हैं जी वो जो सर्वे हुआ है उसमें अमेरिकन का जो है वो राय ये थी, अमेरिकी शहरियों की वजह यह है कि एक दिन में चीजें नहीं होती। आपने देखा कि ये जो कोई भी पॉलिसी बनती है, कोंडाला राइस की बड़ा मशहूर वाक़या, जब वो पढ़ रही थी उसने लिखा गया था कि भी ये किस किस मुल्क को किस तरह हिट किया जा सकता है। ट्विन टावर का जिक्र भी है और बाद में ओपन भी हो गया ऐसे ही। तो जब वजीर खारजा बनी तो उसी टाइम बनी जब वो ट्विन टावर का वाक़या हो गया, अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी की। क्या ये वक्ती जज्बा है? ऐसा तो मेरा ख्याल नहीं है। चलो मान लेते हैं अगर मसलन उन्होंने हमला किया है तो कौन सा उनका पार्लियामेंट है या उनका जो पेंटागन है वो उनके साथ नहीं है, जो वो कहता है वो कार गुजरता रहेगा। इकोनॉमिकली $18 ट्रिलियन का उन्होंने इकट्ठा कर लिया सारा रेवेन्यू, और इन अरब मुल्कों से भी उन्होंने, जिसको आप कहते हैं कि भाई नाखून दे के मुआशी तौर पर तो उसे निकाला है, ये तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। वजह यह कोई ताकत के जोम में है। सवाल असल अगला ये है, अब वो करेंगे क्या, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो ताकत नहीं है जंग को रोकने की। अब आमने सामने दो ताकतें, कोई ईरान है और अमेरिका है, इस तरह उनके साथ। ये इधर बताइए कि जंग का आगाज तो हो गया है,
اس کے رزلٹ کے آپ کی نظر میں کیا ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن ایک بات یقینی طور پہ یہ بڑی کلیئر ہے کہ ابھی بھی جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ابھی تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم نہیں لگ سکتی، بٹ دس کین بی اے ٹریگر پوائنٹ. اور جیسے کہ ابھی تک ہماری ایکسپیکٹیشن، اور جیسے شروع میں آپ نے بھی فرمایا، جنرل صاحب نے بھی کہا کہ پریشر بلڈ کرنے کی خاطر، لیکن اس وقت بھی مطلب میں بھی ان میں سے ایک تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ پریشر بلڈنگ نہیں ہے، دس آل از آ فائنانسز، کہ جتنے جو بیڑے لے کے آ رہے ہیں باڑ، یہ کوئی 7واں بیری بیڑا نہیں تھا جو کہ 71 کی طرف ہمارے لیے امریکہ نے بھیجا تھا. یہ امریکہ مین بائی بزنس کے جو، اور بزنس کرنا بھی اسرائیل کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی خاطر سوچ کو مجھے کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے بالکل ٹی وی لائیو جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. تو ابھی بس ایک منٹ میں ہم شارٹ بریک کے بعد ہم آتے ہیں. ناظرین آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ اور اس کے کانسیکوینس. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. میں اقبال شاہد، ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل اعجاز اعوان صاحب اور عبد الرافع افضال صاحب اور ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب. عبد الرافع افضال صاحب، آپ ظاہر باہر کنسلٹنٹ بھی ہیں، بات کی دنیا دیکھتے ہیں، آپ کا اچھا رسالہ بھی ہے. اس جنگ کو جس طرح ہمارے مختلف ویو پوائنٹس ہیں، اب میڈل ایسٹ کے متعلق ابھی کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ جنگ عظیم سوئم تو نہیں لگے گی. جنگ عظیم سوئم تو لگتی ہے کوئی طاقتور لوگ اس میں ہوں. طاقتور لوگ تو ہیں کوئی نہیں. غزہ میں بھی ریلیونٹ جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو ریلیونٹ سارے کٹھے ہیں وہاں. اس میں میڈل ایسٹ تو کوئی میٹر نہیں کرتا، امریکہ کے سامنے سرنڈر ہے. تو یہ بتائیے، یہ اب تیسری جنگ عظیم کا کون سا یہ آپ کے نزدیک ہے کہ واقعی، یا اسی طرح ایران کو جیسا جنرل صاحب نے کہا کہ اس کو شکست دینی ہے تاکہ راستہ صاف ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ، آپ نے آج اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. اور جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے تو پہلے بھی آپ نے بھی اور جنرل صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا، کوئی آج کا یا کل کا یہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا ایک کہہ لیں کہ ایک سیٹ اپ رہا ہے، ایک پلاننگ، لانگ ٹرم پلاننگز کے ساتھ یہ پروگرامز ہوتے ہیں. 1996 میں CIA کی ایک رپورٹ کے اکارڈنگلی جو تھریٹ قرار دیا گیا تھا وہ سیریا نہیں تھا، وہ عراق نہیں تھا، وہ ایران تھا. 1996 میں ایرانی جوہری تنصیبات کی نہ تو اتنی وہ ڈیولپمنٹ تھی، نہ ہی اتنے یورینیم کی انریچمنٹ تھی. وہ تو اب آ کے اس چیز کو تقویت ملی ہے. تو 1996 میں بھی ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہمارے لیے جو تھریٹ ہے وہ ایران ہے مڈل ایسٹ کے اندر. جہاں تک موجودہ صورتحال کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک کر کے تمام جگہوں پر چیزیں نیوٹرلائز کی گئی ہیں، چاہے وہ سیریا ہے، چاہے وہ لیبنان ہے، لیبنان کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا گیا، چاہے حزب اللہ کی صورت میں ہے. غزہ میں سچویشن آپ کے سامنے ہے. اور اب ایران کا جہاں تک بالکل ذکر کیا کہ جو رپورٹس بھی چند تھیں کہ ایران جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کو پورا کرنے میں، تو عراق کو بھی کہا تھا نا وہ کیمیکل بنا رہا ہے. بالکل. اب اصل میں وہ جہاں تک سب، کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو پروگرام ہے، جو انٹرسٹ ہے وہ اسرائیل کا ہے. وہ یہ ہے کہ اسرائیل از دا ون ہو از ایکچولی اٹیکنگ اس سارے کے اندر. لیکن اس کو کہہ لیں کہ ساتھ کہتے ہیں نا کہ جب ایک بندہ مارنے جا رہا ہے کسی کو، ایک بڑا بھائی ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو وہ تھوڑا سا اس طرح کا کوئی پروگرام ہے. اگر آپ دیکھیں جو ٹارگٹ ہوئے ایران میں، تو جو ملٹری ٹارگٹس ہیں اس کو موسٹلی یو ایس نے ہٹ کیا ہے، جبکہ جو لیڈرشپ ٹارگٹس ہیں وہ اسرائیل نے ہٹ کی ہیں. چاہے وہ اسکول ہے جس میں جو ہے شخصیات بھی اس میں ہوئی ہیں، ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاسداران انقلاب ہیں ان وہ چیف شہید ہو گئے ہیں. میں وہی ایرانی کافی لوگ ہوئے ہیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لیڈرشپ وغیرہ ہے اس پہ موسٹلی جو ٹارگٹس ہیں، جو واشنگٹن کا کہنا ہے اس معاملے میں ریسنٹ اس کے اپڈیٹس کے حوالے سے اپ ٹو ناؤ، وہ یہی ہے کہ جی یو ایس اے از دا ون جو کہ ٹارگٹس ملٹری لیڈرشپ یا ملٹری انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر رہا ہے. مین وائل جو اسرائیل ہے اس کا مین ٹارگٹ ایکچولی از دا ون کہ وہ رجیم کو چینج کیا جائے. جبکہ آپ دیکھیں کہ رضا شاہ کے جو بیٹے ہیں وہ بھی بہت ایکٹیولی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں عوام جو ہے میرے ساتھ جڑی رہے، اگر ٹیلی ویژن آپ کا نہیں چل رہا یا آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو میں ریڈیو ویوز کے ساتھ آپ سے رابطے میں رہوں گا. تو یہ باقاعدہ منظم جو یہ کتنا بڑا ملک جو یونائٹڈ نیشن کا ممبر بھی ہے اور وہ اتنے دھڑلے سے کہتا ہے کہ رجیم چینج کرو،
تو یہ پر یونائٹڈ نیشن میں تو اس وقت ریزولوشن بھی کوئی نہیں نا, وہاں سے کوئی اجلاس ہو رہا ہے. دیکھیں یو ایس اے تو یہ کئی دفعہ ٹرمپ صاحب اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کو ایسا سچ مانتے بھی نہیں ہیں, یا مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی وہ اہمیت ہی نہیں ہے, اور ہم ہی جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز ہے یا چاہے وہ دیگر ادارے ہیں جو منسلک ہیں یونائٹڈ نیشن سے, اس کو چلا رہے ہیں, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے. میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. جن سے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر. اب یہ ہے کہ یہ جو ٹرائی کا ہے, مثلا اسرائیل میں ہوئے ہیں نیتن ہاؤ اور مودی, تو ٹرمپ تو ظاہر ساتھ ان کے ہیں. تو اس کے بعد ہم افغانستان کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے, اور پھر بہت بڑے پیمانے پر یعنی وسیع کینوس پر, یعنی دہشت گردی بلوچستان میں اور ایک سیریز آف دہشت گردی KPK میں, پھر ڈائریکٹلی انہوں نے جب یہ ریٹیلیٹ کہہ سکتے ہم نے کیا, تو پھر انہوں نے اس کے جواب میں بہت ہیوی توپ خانہ اور ٹینک اور کوارڈ کاپٹر اس قسم کی دے کے آ گئے. خدشہ کچھ تجزیہ کار ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم جب طالبان کو کہتے ہیں ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے, تو لیکن جب یہ وہاں بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ افغانستان کو اسٹرینتھن کیا جائے, کو نیتن ہاؤ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ ہمارے دوست ہیں. تو اب افغانستان کا اور ہمارا جو کنفلکٹ ہے اس پر ذرا اپنا رائے دیجیے. پہلے میں آپ کو پہلے جس بات کو ہم نے شروع کیا تھا اس کا میں الٹیمیٹ آپ کو بتا دوں. بات ہوئی تھی کہ ایران اور اسرائیل کا جو ایران پہ حملہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا سر. اس کا جو منیمم آبجیکٹو ہے جس پر یہ جنگ آ کر رک سکتی ہے, سب سے چھوٹا مقصد جس کو حاصل کیے بغیر اب یہ نہیں رکے گی, وہ ہے یا تو نیوکلیئر فیسلٹیز کو اوپن کر دیا جائے اور امریکہ اور اسرائیل کی شرائط مان کر اس سارے پروگرام کو رول بیک کرنے پر ایران تیار ہو جائے, اور جو میکسیمم آبجیکٹو ہے وہ ہے رجیم چینج کر کے پوری اس رجیم کو ختم کر کے نئی رجیم انسٹال کر دی جائے, تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ خطرہ ٹل جائے اور اس کی بعد یہ نیوکلیئر پروگرام رول بیک ہو جائے اور اسرائیل کمفرٹیبل فیل کرے. ان دو مقاصد میں سے جب تک ایک حاصل نہیں ہوتا یہ جنگ رکے گی نہیں. یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے, ہو سکے خدا کرے میں یہ تجزیہ کافی دل کو لگتا بھی ہے. تو ایران کی سیکورٹی کا رہ جائے گی جب ان کے کہنے پر رجیم بھی چینج ہو جائے گی. ویسے تو ایران کے متعلق سنا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی مذہبی کے علاوہ بھی ایک گروپ ہے جو ماڈریٹ یعنی کی طرف پسند کرتا ہے پرانے زمانے کو, کہ کہیں نہ کہیں وہ جو نئی پود ہے جو 40 سال سے مسلسل سینکشن کے انڈر ہیں, ان کو اپروچ کر رہا ہے شہنشاہ ایران کا بیٹا, اور ان کو اپروچ کر رہا ہے امریکہ, اور وہ جو وعدے وعید کر کے آ رہے ہیں وہ اسی نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنا وہ بڑا آبجیکٹو ہے جس کے لیے وہ تیار ہیں. اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی رجیم آ جائے جو کم از کم سینکشن سے نہیں ختم ہوئی. انہوں نے اپنی آپ کو 40 سال برداشت کر لیا اور اسرائیل کے اوپر بھی حملہ کرنے سے نہیں رکتے, امریکہ کو بھی چیلنج کرتے ہیں. تو اس رجیم سے جان چھڑائی جائے کیونکہ یہ رجیم جب تک ہے یہ خطرہ باقی رہے گا. بالکل تو یہ ہے ان کا میکسیمم آبجیکٹو. اب وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. رہی تیسری جنگ عظیم, تو رشیا کو انہوں نے پہلے یوکرین میں انگیج کیا ہوا ہے, چائنا بیچ میں مجھے آتا نظر نہیں آتا, اور باقی جتنی یہ قوتیں ہیں چھوٹی موٹی جو ایران کے ارد گرد ہیں ان میں تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ورلڈ وار 3 کی طرف بات چلی جائے, کیونکہ جو جرمنی ہے یا انگلینڈ ہے یا امریکہ ہے یا اسرائیل ہے جو یہ نیوکلیئر پارٹ ہے وہ ایک طرف کھڑی ہیں. رشیا آلریڈی انگیج ہو چکا ہے, چائنا کسی قسم کی انگیجمنٹ چاہتا نہیں ہے. تو اس سارے سینیریو کو دیکھیں تو ورلڈ وار کے چانسز مجھے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں افغانستان کی طرف. جی جی. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, پاکستان نے بڑے پیشنس ایکسرسائز کیے ہیں اور اب اس وقت حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب اسٹریٹجک پیشنس یا صبر اور تحمل جو ہے وہ ایک بہت بڑی کمزوری بن جائے گی اگر اب بھی ہم اس چیز کو برداشت کرتے رہیں. جبکہ ترلائی میں بھی حملہ ہو جاتا ہے, اسلام آباد کی کورٹس کے اوپر بھی حملہ ہو جاتا ہے, جو ہمارا فارمر فوٹا ریجن ہے اس میں حملے ہو رہے ہیں, نارتھ وزیرستان سے ہمارے نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں, بلوچستان کے اندر ڈائریکٹ انٹرفیرنس ہو رہی ہے. تو ان تمام جو برائیاں ہیں ان کا بیس افغانستان میں ہے.
اب اگر وہاں کی حکومت یہ کہتی ہے جی کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے تو پھر پاکستان کو کچھ کرنا ہے، کیونکہ اس طرح ہم بیٹھ کے یہ کیجولیٹیز برداشت کرنے کے لیے آپریشن کا یہ وقت نہیں ہے. آپ ایک سبق سکھانے کا ٹائم ہے جہاں ہم نے ایک ڈیسائسو اسٹرائک کر کے اس حکومت کو کہنا ہے کہ یا بعد آ جاؤ یا یہ تم بھی اتنا ہی درد یا پین برداشت کرو جتنا پھر ہم برداشت کرتے رہے ہیں. کیا سر وہ جو حکومت ہے اس وقت چل رہی ہے جس کو عبوری حکومت کہتے ہیں، ان میں اتنی صلاحیت ہیں کہ وار لارڈ کو یا جو رینٹڈ قسم کے یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا مختلف ملکوں کے لوگ وہاں انوالو ہیں اس سب کو یہ اپنے ان کو منع کر سکے؟ دیکھیں نا، یہ 3 گروپ ہیں بڑے، ایک نظرن الائنس ہے، ایک حقانیز ہیں اور قندار والے. اگر یہ تینوں گروپ مل کے کہتے ہیں جی ہم میں صلاحیت نہیں ہے تو پھر جن میں صلاحیت ہے وہ جائیں گے اور اپنا دفاع تو کریں گے. اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ڈوئنگ. کیونکہ یا تو وہ یہ بات مانے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو موجودہ رجیم ہے اسلامک امارت افغانستان، اگر تو ان کا ملک کے اوپر کنٹرول ہے اور وہ فارن پالیسی بھی چلا رہے ہیں، وزارتیں بھی ہیں، ہندوستان کا دورہ بھی کر رہے ہیں، ادھر جا کے وزٹ بھی کر کے آتے ہیں، رشیا سے بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی وہ منرلز کے معاہدے کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک فعال گورنمنٹ تو ہے. اور اگر وہ فعال گورنمنٹ ہے تو ان کو اپنی فعالیت دکھانے کے لیے اس گروپ کو جو ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان کے اندر حملہ آور ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور اگر وہ اس میں انیبلٹی شو کرتے ہیں تو پھر پاکستان ڈیزرو the right to strike back and get it done جو وہ اپنا مقصد ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف، کے لیے میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس وقت رجیم وہاں کام کر رہی ہے اس کا فیوچر تو ہے کوئی نہیں. یعنی وہاں وار لارڈز کئی دفعہ کولیشن بنا لیتے ہیں اور وہ اڑا دیتے ہیں دوسرے. یہ ٹھیک ہے کہ بغیر ان کو مانے ہوئے پوری دنیا میں وہ گھوم بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. چائنا بھی تو تجارت کر رہا ہے، روس بھی وہاں ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے، اور خاص طور پر انڈیا اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے. یہاں کیونکہ پھر جنرل صاحب کے آخر میں پوچھیں گے کہ اس وقت جو آگ بھڑکی ہوئی ہے، ہمارے مغربی بارڈر میں ہم انگیج ہو گئے ہیں، ہم جیسے بھی ہوئے ہیں، باہر صرف وہ جماعتیں جیسے BLA، ٹی ٹی پی اور اس طرح اور بھی کئی جماعتیں آ گئی ہیں، داعش ہے، ہم یہاں انگیج ہو جاتے ہیں اور لمبا عرصہ انگیج ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا ایک علاقہ، پہاڑی علاقہ ہے. دوسری طاقتیں آہستہ آہستہ ہمیں کمزور کرتی ہیں. تو انڈیا کا خطرہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر، میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے اور اس کے اوپر غالباً ہم سب لوگ متفق ہیں کہ یہ سڈن کوئی چیز ایسے نہیں ہوتی. آل از اے پلاننگ. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر باقاعدہ طور پہ بلوچستان سٹڈیز اور جتنی یہ تحریک چل رہی ہے کہ ایران والے بلوچستان کو، پاکستان کے بلوچستان کو حصہ بنا کے یہاں پہ انریسٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. اسی طرح سے انریسٹ اپنے آپ کو ہی میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دوز کہ اپنی ریئلائزیشن بھی کر لینی چاہیے کہ تاریخی اعتبار سے کہ اگر وہاں پہ پختونوں کے ساتھ ہوتا ہے، دس از دا 45% جو کہ اگر پختون اور افغانستان کی کر دیں، تاجکستان ہے، تاجک جو افغانستان کے اندر زیادہ بستے ہیں نسبتاً اس کے کہ ملک تاجکستان کے اندر وہ بستے ہوں، تو اس سارے کو اگر کوئی ایک پوزیٹیو یا ایک انالیٹک انداز سے اس چیز ساری کو دیکھا جائے تو اس وقت جو موجودہ رجیم ہے اس کو سمجھا جائے کہ وہ ہی حاکم کل ہے، تو ایسا وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ یہ سمجھا جائے کہ ان کی حکمرانی، یس کابل کے اوپر ان کی حکمرانی ہے، کابل ان کے زیر اثر ہے اس وقت جو موجود ہے. پاکستان کا پاکستانی ہونے کے ناطے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ، اور جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ تھرڈ ورلڈ وہ یا اس کی طرف آنے کے لیے، بیکاز پیپل ول بی کمپیل ٹو ڈو سو. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پہلی جو جنگیں تھیں وہ مطلب وہ مشہور تھا کہ یہ فرینچ اور جرمن ککڑ کی لڑائی سے یہ مطلب جنگیں ان کی لڑتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ جب آئے گا افغانستان کے ساتھ جو کہ ہمیں انگیج ہونا پڑا ہے، وی ہیو بین کمپیلڈ. اور میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس چیز کے کہ آخر کب تک، لیکن اس میں ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے کہ افغانستان کو ہم نے کتنا رکھے اور کتنی وہ رکھنی ہے. کیا پاکستان کے صوبہ KPK کے اندر جو ہمارے حالات ہیں،
کیا ان کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں؟ کیا وہاں کی حکومت کا جو رجحان ہے، وہاں کے جو لوگوں کا رجحان ہے، وہاں پہ میں آپ کو یہ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے جو طالبان یا اس سے پہلے جو ہم مطلب ایک فریڈم فائٹر جو سمجھے جاتے تھے، جو کہ سوویت یونین کے اگینسٹ ہم نے کھڑے کیے یا انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو کھڑے کیے تھے، they didn't have a support from پاکستان پشتونز. پاکستانی پشتون ان سے تنگ تھے، جن کو ہم لوگ ایک فریڈم فائٹر کا نام یا مجاہدین کا نام دے کے ہم نے کہا ہوا تھا، اور ایک ہوا بنا کے رکھا تھا کہ اگر وہاں پہ روس آ گیا تو پتہ نہیں خدا نخواستہ ہمیں وہ ہڑپ کر جائے گا ایسے کر کے. تو یہ چیزیں آج بھی اسی کا شاخسانہ ہے جو کہ آج ہمارے ساتھ آئی ہیں. اینڈ آئی تھنک اینڈ آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ، یہ میں اپنی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے، پاکستان جو آج کر رہا ہے اس کو غالباً یہ 2 سال اگر پہلے کر دیتا تو چیزیں قدرے کچھ نہ کچھ یقینی طور پہ وہ بہتر ہو جانی تھی. لیکن دیر آئے درست آئے. آج پاکستان میں بھی ایڈ کر لیں we have کہ جو بگرام ایئرپورٹ کا واقعہ لوگ بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہ بڑا خواب دوبارہ امریکہ کو آ گیا ہے، تو اس کے بھی کوئی تانے بانے اس کے ساتھ. دیکھیں سر، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو میں نے کہا تھا یہی والا کہ امریکہ کا یہ سمجھنا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو ہے ہی ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز ہے گرین لینڈ کے اوپر انہوں نے کہہ دیا، جہاں ان کو نظر آتا ہے کہ نیچے کوئی منرلز یا کوئی نہ کوئی ایسی معدنیات یا کوئی چیز مل جاتی ہے، اس کے اوپر جا کے قبضہ کر لو. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک تاجرانہ ایک مائنڈ سیٹ اس کے ساتھ جو بنا ہوا ہے. اور افغانستان کو ایسے کہ وہ امریکہ بالکل فری چھوڑ دے گا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. اور چین کے لیے بھی کہ چائنا بھی وہ مطلب خاموش رہنا کہ چائنا خاموش رہے گا. چائنا کا انٹرسٹ ہے، چائنا کی وہاں انویسٹمنٹ ہے اور بلین ڈالرز کے اندر وہ انویسٹ کر رہا ہے جو کہ افغانستان کے اندر کر رہا ہے. لائک وائز پاکستان کے اندر بھی. اینڈ نتھنگ از فری، نتھنگ از فری. کوئی بلو ڈائز کی خاطر میں نہیں سمجھتا کیسا ہے. تو اگر کنکلوڈ کرنا چاہیں، کوئی فقرہ کرنا چاہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کہ افغانستان اور افغانستان کے ساتھ ماضی کے ساتھ افغانوں کو یہ جو ہم نے کہا ہوا ہے کہ افغانستان جو سرزمین ہے کہ کسی نے رول نہیں کر سکے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط. ایک مجھے سیکنڈ دیجئے گا کہ اس کے اوپر رنجیت سنگھ کی حکومت رہی، رنجیت سنگھ نے اس کو فتح کیا، انگریزوں کی رہی، رشینز کا وہاں پہ انفلوئنس رہا. اور یقینی طور پہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی افغانستان ایک ایسی سرزمین ہے، یہ یقینی اس کو ریویو کرنے کے لیے. ناظرین آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. اس وقت افغانستان اور پاکستان جو ایک بہت نزدیک ہمسایہ ملک تھے اور اسلامی ملک بھی ہیں، آپس میں اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں. مقاصد کیا ہے، کون ان کے پیچھے، کون خاص طور پر افغانستان میں کون سی طاقتیں پاکستان کے خلاف ان کو یوز کر رہی ہیں. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں اقبال شاہد. عبدالرافع صاحب، کیا مسلم ممالک آپس میں بھی اس کنفلکٹ کو حل تو نہیں کر سکے؟ تو نظر بھی یہی آ رہا ہے. ہمارا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس وقت سعودی عرب کے ساتھ، ہم پر جب حملہ ہوا ہے افغانستان نے کیا ہے تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہیں نظر آیا. اور دوسرا، اب جب ایران ریٹیلیٹ کرے گا یا جو بھی وہ سمجھے گا ایئر بیس پر حملہ کرے گا سعودی عرب میں، جو ہوا بھی ہے ایک جگہ، اس میں پاکستان کے ساتھ کون سی مشکلات آپ دیکھ سکتے ہیں؟ جی بڑا جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے اور ڈیفینیٹلی بالکل امپورٹنٹ بھی ہے. بالکل اس میں جہاں تک سعودی عرب پاکستان کے ڈیفنس پیکٹ کا تعلق ہے تو بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں چیزیں. لیکن آپ اگر جو پچھلے 8 اکتوبر میں جب افغانستان اور پاکستان کی جو پہلے جھڑپیں ہوئی تھیں، اس دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو سعودی عرب کا یا گلف سٹیٹس کا جو رول تھا وہ موسٹلی میڈیٹری تھا. بیکاز آپ یہ بھی چیز دیکھنے کے لیے دیکھنی چاہیے کہ اپارٹ فرام ایوری تھنگ اگر دیکھا جائے سوال کا جو اتنا ہی کافی آگے چلتے ہیں، آگے سوال آپ کر لیتے ہیں. افغانستان میں جس طرح حکومت ایسی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوائے ان کی مالی مدد بھی دوسرے ملک کرتے ہیں. انڈیا وہاں انٹر ہوا ہے، انڈیا ہمارے مشرقی بارڈر کے اوپر بھی ہے. آئندہ خطرات کیا سمجھتا ہے کہ انڈیا کوئی پاکستان میں مس ایڈونچر کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے اینڈ پہ بھی تھوڑا سا لیپس اس لحاظ سے ہے کہ 2021 میں جب یہ نیا رجیم آیا تو ہم نے بہت خوشی بھی منائی کئی جگہوں سے، اور انڈیا کو ایک قسم کی بظاہر سبکی نظر آئی کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی افغانستان میں وہ پرو انڈیا تھی کہ اب چلیں کم از کم ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جو مور لائکلی اب پاسبلی ہمارے حق میں ہوگی اور ہم کیوں نہ اس کو اس طرح کر پائے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کیلکولیشن میں غلطی ضرور ہوئی ہے کہیں نہ کہیں. لم صاحب، اس وقت بھی ابھی انڈیا کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ جنگ بندی ہوئی ہے، جنگ رکی تو نہیں. نہ وہ ٹیبل پر بٹھا سکے صدر ٹرمپ، نہ ہمارا پانی کھلوا سکے، نہ فضائیہ.
نہ یعنی کوئی وہ تو کہتے ہیں جنگ ختم نہیں ہوئی. یہ افغانستان کے ساتھ جو وہاں سے شرارت ہوئی ہے، ظاہر ہم نے پھر اپنی ساورنٹی کے لیے وہ کرنا ہی کرنا. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اتنے بھی وہ تگڑے نہیں ہیں ہمارے بغیر. تو انڈیا کے ارادے کیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں تیاری کس طرح کرنی پڑ رہا ہے؟ سر جنرل صاحب اچھا اس وقت 2-3 منٹ ڈال دیتے ہیں کیونکہ وہ لائن مرانے میں ڈراپ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب انڈیا کا خطرہ کس حد تک؟ ہاں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اقبال صاحب کہ انڈیا کا خطرہ انڈیا سے یا دشمن سے یا ایک ایسے کنونشنل سے ایک تبدیلی بڑی آئی ہے. اب ذرا میرا ذرا صبر کر کے یہ سن لیں، چونکہ ہو سکتا ہے یہ آپ میری بات اچھی نہ لگے، کہ جب خیبر پختونخوا اور افغان کے ساتھ آیا تھا تو پشتون بھائی بھائی آ جاتا ہے. ابھی جب انڈیا اور پاکستان کا یہ کانفلکٹ ہوا جو کہ کچھ دن رہا، تو ایک انڈین سائیڈ کے پنجاب کے چیف منسٹر نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ دلی کہتی ہے جی آج لڑ جاؤ تو ہم لڑ پڑتے ہیں اپنے پنجاب کے ساتھ، دلی کہتی ہے امن کر لو تو ہم صلح کی خاطر ہاتھ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ریاستوں کے اندر کہ مذہب اسلامی ریاست جتنی بھی تھیں یہ ساری اسلامی ریاستیں تھیں جو ایک دوسرے کے خلاف. سو دیٹ ہیز ٹو بی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینٹی ہیز ٹو پریویل، اور اسی کے ساتھ یہ ایک لاجک کے ساتھ ہی آئے گا. پنجاب کا جب یہاں پہ 47 کے اندر آیا 2 ملین جو یہاں پہ ہیں جو پنجابی جو ہیں ان کی جانیں یہاں پہ گئی تھیں، وہ ہمارے مسلمان تھے، وہ جو نان مسلم تھے ان کے ساتھ ہی. دوبارہ لائن ملی جی سر پلیز. صاحب دوبارہ لائن مل گئی سر؟ جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بات کرنے پھر جناب آتا ہوں آپ کو. جی سر، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ونس فار آل دیٹ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے. اور مودی صاحب جو ہیں، مودی صاحب انفارچونیٹلی وہ ایک اسی قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں جیسی کہ نیتن یاہو رکھتے ہیں. دونوں کی ذہنیت بالکل ایک سی ہے. اور یہ جو ہندواتوا جس کو کہتے ہیں یہ تو افغانستان اور آگے تک یہ لوگ لے کے جاتے ہیں، جس میں بنگلہ دیش کو بھی شامل کرتے ہیں، نیپال کو بھی کرتے ہیں، شری لنکا بھی کرتے ہیں. اس کو روکنا، اور الحمدللہ آئی مسٹ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اینڈ وی آر ویری مچ پراؤڈ آف آور فورسز کہ انہوں نے جس طریقے سے کیا، اور پاکستان کو انشاءاللہ خدا تعالیٰ اسی طرح رکھے گا. ہمیں اس میں کوئی اتنا پریشانی جو بھی دنیا میں سازشیں چل رہی ہیں، فرینڈ ناٹ ماسٹر تو ہے ہی ہے، لیکن بڑا وائزلی ہماری قیادت درست اپنا ٹائم آگے گین کر رہی ہے. ظاہر پھنسنا بھی تو ہے نہیں نا. غزہ میں ہم ممبر ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ بھی ہم اس سے کوئی فائدہ انہوں نے ہمیں نہیں دیا. یہ اتنی کہتے کہ ہم نے اٹھایا کہ ہم بچتے بچاتے آگے بڑھ رہے ہیں. اب بتائیے کہ یہ اتنا کانفیڈنس ہمیں ہے کہ جو جس طرح ہم بلیو آئی بنے ہوئے ہیں، انڈیا کو انہوں نے ہم سے ہی چھڑایا تھا جب ان کی شامت آئی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے جب انہوں نے کہا جی کہ جنگ روکیں، ٹرمپ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. کیا افغانستان میں جو ہم اس وقت ہو رہا ہے، ظاہر ہماری ادھر افواج پاکستان بھی بڑے انگیج ہیں، بارڈر 2640 کلومیٹر ہے. انڈیا کی طرف سے کیا صورتحال آپ نیکسٹ اسیس کر سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کی طرف سے کوئی تھریٹ ڈیولپ ہوگی. انڈیا ایسی حماقت کبھی بھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پاکستان کے ریزالو کا بہت اچھی طرح علم ہے. میں پریزیڈنٹ پیوٹن کی ایک بات کو کوٹ کروں گا. ان سے جب سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا تو دنیا میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. اگر خدا نہ خواستہ افغانستان سے تو ہم جنگ کر ہی رہے ہیں، اگر اس صورت میں انڈیا نے حملہ کیا تو یقین جانیے کہ پھر انڈیا بھی باقی نہیں رہے گا. ہم رہیں نہ رہیں انڈیا نہیں رہے گا. تو یہ اس طرح کے ریزالو اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہم الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. انڈیا ایسی حماقت کبھی بھی نہیں کرے گا، نہ کوئی اور ملک کر سکے گا ایسی حماقت کہ وہ پاکستان کے اوپر آ کر ڈائریکٹ حملہ آور ہو. یہ ہم جو افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو یہ سبق سکھانے کے لیے ہے کہ اب بھی وقت ہے، تم یا اس TTP کو چن لو یا پاکستان کو چن لو. اگر آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو 3,000 آدمی آپ کے سرحدوں کے اندر بیٹھا ہے اس کو خیر بات کریں، ان کو بند کریں کیمپوں میں اور ہمارے ساتھ بات چیت شروع کریں آپ بحیثیت گورنمنٹ. اور اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو آپ کا ہوگا. اور اس کی صلاحیت پاکستان رکھتا ہے. افغانستان ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس سلسلے میں
लेकिन ये टू फ्रंट वार न होगी, न इंडिया इतनी बड़ी हमाकत कर सकता है। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी हैवी वॉइस है, और आप कह मैं सकता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से ये आज जो बात की गई है कि इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए, कोई मिस एडवेंचर उसके गले पड़ सकता है। आज के प्रोग्राम में बड़ी हैवी वॉइस हमारे पैनल ने दिया इंडिया को खास तौर पर, कि अगर अफगानिस्तान के साथ हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है वो हम हल कर ही लेंगे, अगर उसने मिस एडवेंचर किया तो जिस तरह ज़िया-उल-हक ने कहा था कि हमारा तो जो होगा सो होगा, हम तो और बड़े मुल्क में मुसलमान रहते हैं, लेकिन दुनिया के हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू कोई नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी हैवी वॉइस है आज के लिए, इंडिया की वार्निंग है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आप बेहतरीन जज हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि सुनने वाले बेहतरीन जज होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।